लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की शहादतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़र के महीने की 28 तारीख 1034 हिजरी को हज़रत का इंतकाल हुआ था। आज भी सफ़र की 28 तारीख है और आपके विसाल की उर्स की तारीख़ पर आपकी बारगाह में अक़ीदत के नजराने पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुँचाने की शहादतें हासिल कर रहे हैं। आप तवज्जो के साथ पूरा बयान सुनने की शहादतें हासिल कीजिए। आज हज़रत की ज़ात पर जिस मौजू पर हम आपको कुछ बातें पेश कर रहे हैं वो हैं मुजद्दिद अल्फ़सानी के मामूलात तय्यबा। आपकी आदात, आपके मामूलात, आप अपनी ज़िंदगी में किस वक्त क्या करते थे, किस वक्त तिलावत करते थे, किस वक्त नमाज़ पढ़ते थे, किस वक्त ज़िक्र व अज़कार करते थे, किस वक्त अपने मुरीदीन से मिलते थे, किस वक्त क्या काम करते थे, ये दिलचस्प बातें इंशाअल्लाह आज हम आपको पेश करेंगे। तवज्जो के साथ सुनिए, चूँकि औलिया किराम अकाबिरीन की जो मामूलात हैं उसी में हमारे लिए हिदायत के चमकते हुए सितारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमा के शब व रोज़, दिनों रात का आगाज़ नमाज तहज्जुद से होता और नमाज इशा के बाद ख़त्म होता। गोया आपका हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में बसर होता था। तहज्जुद से आप अपने दिन की शुरुआत करते थे और फिर उसके बाद नमाज इशा तक आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की याद में, ज़िक्र में आप महव रहते थे। पूरा वक्त आपका यूं ही बसर होता था। साहिब ज़ुब्दतुल मकामात हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम कश्मी अलैहि रहमा आपके शब व रोज़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत मुजद्दिद का अमल जाड़े और गर्मी में, सफ़र और हज़र में, यानी घर में और सफ़र में, ये था कि अक्सर निस्फ़े अखीर में और कभी रात की आखिरी तिहाई में, यानी कभी रात के आखिरी आधे में या फिर आखिरी तिहाई में, रात के आखिरी हिस्से में उठकर उस वक्त की मसनून दुआएं पढ़ते। फिर पूरे तौर पर एहतियात के साथ आप वज़ू फरमाते थे। अगरचे ठंडी का मौसम होता लेकिन फिर भी एहतियात के साथ, मुकम्मल एहतियात के साथ आप वज़ू बनाते थे। आप उसके कायल ना थे कि वज़ू में कोई दूसरा शख्स आपके हाथ पर पानी डाले। वज़ू के पानी में आपसे इस कदर एहतियात ज़ाहिर होता था कि उससे बढ़कर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसमें क़िबला रूह होने की रियायत करते थे, यानी आप इस बात का ख्याल रखते थे कि वज़ू बनाते वक्त आपका चेहरा क़िबला की तरफ हो, लेकिन दोनों पाँव के धोने के वक्त शुमाल या जुनूब की तरफ फिर जाते थे। जी हाँ, यही बातें हैं जो सीखने की हैं। जब वज़ू बनाना शुरू करते थे तो आप रुख अपना चेहरा क़िबला की तरफ करते थे और अदब देखिए कि जब पैर धोने की बारी आती थी तो या तो उत्तर तरफ या दक्षिण तरफ आप अपना चेहरा फेर लेते थे पैर धोने के वक्त। क्यों? इसलिए कि पैर धोते वक्त जो है ना वो पैरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है, आगे बढ़ा के फिर धोना पड़ता है। तो चूंकि चेहरा क़िबला की तरफ है, मतलब सामने क़िबला है, तो पैर उठाने में, थोड़ा सा आगे बढ़ाने में कहीं काबे के साथ बेअदबी का मामला ना हो, तो आप काबे की एहतराम में, क़िबले की एहतराम में जब पैर धोने की बारी आती थी तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना रुख तब्दील कर देते थे, अपना चेहरा आप दूसरी तरफ घुमा लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, गौर कीजिए, काबे का एहतराम अपने दिल पे लाइए। सोते वक्त, चलते वक्त, थूकते वक्त, कुल्ली करते वक्त, ये सारी चीज़ें जो है ना ये काबे की तवज्जो अपनी तरफ रखनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मिसवाक को हर वज़ू में और वज़ू को हर नमाज में लाजिम समझते थे। हर वज़ू में मिसवाक करते थे और हर नमाज में वज़ू करते थे, अगरचे पहले से वज़ू से हों, लेकिन नमाज का वक्त आया तो उस नमाज के लिए नया वज़ू आप करते थे। इल्ला माशाअल्लाह, बजुज़ इसके कि कभी कभी जब अल्लाह ताला चाहे और हर अज़्वों को 3 बार धोते थे और हर बार हाथ से पानी को निचोड़ते थे ताकि कतरा गिरने का एहतिमाल ना हो, तो धोए हुए अज़ू में और ना धोने वाले हाथ में रहे। और उसकी हिकमत ये जाहिर करते, चूँकि गुसाला मतलब वो जो पानी गिरता है हाथ पैर से, गुसाला की नजासत और तहारत में इख्तिलाफ है और अगरचे फतवा उसके पाक होने पर है, लेकिन
لیکن درود پر عمل کرتے ہوئے اور ہر عضو کے دھونے میں کلمہ شہادت درود اور وہ دعائے معصورہ بھی پڑھتے تھے جو احادیث کی کتابوں میں مثلا تکملہ، مشکات اور بعض کتب فقہ اور عوارف میں منقول ہیں۔ یعنی جب آپ وضو بناتے تھے نا تو وضو بناتے وقت درود شریف بھی پڑھتے تھے، وضو کی جو دعائیں ہیں الحمدللہ وہ بھی آپ مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ وضو کے بعد چشم حق بین کے گوشہ کو آسمان کی طرف کرتے، یعنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرتے، جو دعا اس وقت کے لیے منقول ہے پڑھ کر تہجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اطمینان اور پورے حضور و جمعیت اور طویل قیام کے ساتھ تہجد ادا کرتے تھے۔ اس طرح کی طاقت بشری بغیر تائید الہی جل شانہ اس کے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ابتدائی احوال میں اکثر تہجد اور چاشت اور فی زوال میں سورہ یاسین کی قرأت بار بار کرتے تھے، اس طرح کہ کبھی تو اس کی قرأت 80 مرتبہ تک پہنچ جاتی تھی۔ یعنی آپ سورہ یاسین شریف بہت تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی بار ہوتا تھا کہ آپ 80 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیے ہیں، کبھی کم ہوتی اور کبھی اس سے بھی زائد ہو جاتی۔ اور آخر دنوں میں اکثر نماز میں ختم قرآن میں آپ مشغول ہو جاتے تھے۔ تہجد ادا کرنے کے بعد پورے خشوع و استغراق کے ساتھ خاموش اور مراقبہ میں بیٹھتے، فجر سے 2-3 گھڑی پیشتر 1 گھڑی سنت کے مطابق اونگ لیتے تھے، فجر سے کچھ ہی وقت پہلے، تاکہ تہجد 2 نیندوں کے درمیان ظہور پذیر ہو۔ تہجد کے بعد فجر سے پہلے 1 نیند آپ لے لیتے تھے مختصر سے، تاکہ 2 نیند کے بیچ میں تہجد ہو۔ پھر طلوع فجر سے پہلے بیدار ہو کر نماز فجر میں مشغول ہوتے، فجر کی سنت گھر ہی میں ادا کرتے اور سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تکرار مخفی طور پر دھیرے دھیرے دلی میں آپ کرتے تھے۔ فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اشراق کے وقت تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد ہی میں حلقہ کر کے مراقبہ میں بیٹھتے، اس کے بعد نماز اشراق طویل قرأت کے ساتھ، لمبی قرأت کے ساتھ 4 رکعتیں 2 سلام کے ساتھ ادا کر کے ان تسبیحات اور معصورہ دعاؤں میں مشغول ہوتے جو اس وقت کے لیے منقول ہیں۔ اس کے بعد حرم میں جا کر زینان خانہ میں جا کر کے عورتوں و بچوں کی خبر گیری کرتے اور معاش کے متعلق جو امور ہوتے ان کا حکم دیتے۔ اس کے بعد خلوت میں یعنی تنہائی میں چلے جاتے اور قرآن مجید کی قرأت کی طرف توجہ فرماتے۔ تلاوت کے بعد طالبوں کو طلب فرما کر ان کے حالات دریافت فرماتے یا مخلص اصحاب کو بلا کر اسرار خصوصی بیان فرماتے ہیں۔ جب ظہوہ کبریٰ ہو جاتا، جو ممنوع وقت ہے دن میں، وہ جب ہو جاتا تو نماز چاشت خلوت میں ادا کر کے پھر باہر تشریف لے جاتے اور اس جماعت کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، خود نفس نفیس توجہ فرماتے اور تمام فرزندوں اور درویشوں کو جو کچھ پکا ہوا ہوتا ایک ایک کر کے پہنچاتے۔ اگر اس وقت فرزندوں اور درویشوں میں سے کوئی حاضر نہ ہوتا تو حکم دیتے کہ ان کا جو حصہ ہے وہ رکھ دیں۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد معصورہ دعائیں پڑھتے جو اس وقت کے لیے منقول ہیں، اور اخیر زمانہ میں جبکہ آپ نے تنہائی اختیار کر لی تھی اور روزہ تھا تو آپ کھانا اسی خلوت میں تنہائی میں ہی تناول فرمایا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد فاتحہ کا پڑھنا جیسا کہ لوگوں کے درمیان معروف ہے، آپ سے بہت کم دیکھا گیا، کیونکہ احادیث صحیحہ میں نہیں ذکر آیا ہے۔ روزانہ دوپہر سے پہلے کوئی چیز کھا لیتے اور وہ بھی بہت ہی کم مقدار میں ہوتی۔ اس کے باوجود فرماتے کہ کیا جائے، آخری عمر کے تقاضا کی بنا پر بھوک کی حالت میں سرور دین و دنیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل اتباع میسر نہیں ہوتا ہے۔ نیز فرماتے تھے کہ جو امور عارف کو ملکیت سے بشریت کے نزدیک کر دیتے ہیں ان میں کوئی چیز کھانے کی طرح نہیں ہے۔ کبھی تہجد کے وقت اس کی قدرتوں کی صورت مثالیہ نظر میں آتی ہے۔ کھانا پورے خشوع و حضور کے ساتھ آپ تناول فرماتے اور ساتھیوں کو بھی اس وقت خشوع و حضور کی تاکید فرماتے۔ کھانا کھانے کے وقت بائیں زانو کو اٹھا کر کے آپ تناول فرماتے۔ کھانا تناول کرنے کے بعد تھوڑی دیر سنت کے حکم کے مطابق قیلولہ بھی فرماتے ہیں، اور آپ کا مؤذن ظہر کے اول وقت میں اذان کہتا، اذان سننے کے بعد بلا تاخیر وضو کی طرف متوجہ ہو جاتے اور سنت زوال میں مشغول ہوتے اور فرماتے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعثت کے زمانے سے رحلت تک سنت زوال کو ترک نہیں کیا، اور اس میں قرأت کبھی تو طوال مفصل کی کرتے اور کبھی قصار مفصل کی کرتے۔
اس کے بعد ظہر کے فرض کی رکعتیں اور 2 رکعت سنت پڑھتے اور 4 رکعت اور بھی ادا فرماتے۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر بیٹھتے اور حافظ سے قرآن کا 1 پارہ یا کم و بیش سنتے، اور اگر کوئی درس ہوتا تو درس دیتے، اگر کوئی حافظ موجود نہ ہوتا تو خلوت میں جا کر خود تلاوت کرتے تھے، اور نماز عصر اول وقت میں مثلین کے گزرنے کے بعد ادا کرتے۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کو آپ نے کبھی ترک کیا ہے، یعنی عصر کی جو پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے اس کو بھی کبھی آپ نے نہیں چھوڑا تھا۔ عصر کے بعد سے غروب کے قریب تک ساتھیوں کے ساتھ سکوت اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ فجر و عصر کے ان حلقوں میں باطنی طور پر مریدوں کے احوال کی طرف آپ متوجہ ہوتے، اور نماز مغرب بھی اگر بادل نہ ہوتے تو اول وقت ہی میں ادا کرتے۔ فرض ادا کر لینے کے بعد اسی جلسہ میں جہاں نماز پڑھے اسی جگہ 10 بار آہستہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے تھے، اور سنت اور فرض کے درمیان فعل کرنے کے لیے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 2 رکعت سنت اور 4 رکعت اوابین ادا کرنے کے بعد اس وقت کی معصور دعائیں بھی پڑھتے، اور اوابین کبھی 4 رکعت اور کبھی 6 رکعت بھی ادا کرتے، اور اس میں اکثر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے۔ افق کی سفیدی کے زائل ہونے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک شفق سے یہی مراد ہے۔ عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، اسی طرح عشاء کی 2 رکعت سنت کے بعد بھی 4 رکعت سنت آپ ادا کرتے، اور آخری سنت کی 4 رکعتوں میں الف لام میم سجدہ، سورہ تبارک، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ کبھی ان 4 رکعتوں میں 4 قل پڑھتے تھے۔ اگر ان 4 رکعتوں میں الف لام سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھی ہوتی تو وطر ادا کرنے کے بعد ان دونوں سورتوں کو سورہ دخان کے ساتھ پڑھتے، اور ساتھیوں کو بھی ان وقتوں میں ان سورتوں کے پڑھنے کی آپ ہدایت کرتے تھے۔ وطر کی پہلی رکعت میں اکثر سبح اسم میں، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ قنوت حنفی کے ساتھ قنوت شافعی کو بھی ملاتے۔ وطر ادا کرنے کے بعد کبھی 2 رکعت بیٹھ کر ادا کرتے، ان 2 رکعتوں میں اذا زلزلت سورہ زلزال اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ آخری زمانے میں آپ کے شاذ و نادر ان 2 رکعتوں کو ادا کرتے، اور فرماتے تھے کہ اس کے متعلق فقہا نے بہت ہی قیل و قال کیا ہے، اور وطر کے بعد جو 2 سجدے متعارف ہیں وہ نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ علماء نے اس کی کراہت کا فتویٰ دیا ہے۔ وطر کبھی اول شب میں شروع رات میں اور کبھی تہجد کے بعد پڑھتے تھے، اور جب اول شب میں وطر پڑھتے تو اخیر شب میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک رات انہیں دکھایا گیا کہ وطر کے تاخیر سے ادا کرنے کی صورت میں جب نمازی سو جاتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ آخر شب میں وطر ادا کرے گا تو اس کے کاتبین اعمال ساری رات اسی کے نام سے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ وطر ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے اور تحریر بھی فرمایا کہ وطر کے جلد پڑھنے یا دیر سے پڑھنے میں سید البشر علیہ السلام کی متابعت کے سوا اور کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے، اور کسی فضیلت کو متابعت کے ہم پلہ نہیں قرار دیتا ہوں۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وطر کبھی اول شب میں اور کبھی اخیر شب میں ادا فرمایا ہے، اور اپنی خوش نصیبی اس کو سمجھتا ہوں کہ کسی امر میں آقا کریم سے تنبیہ اختیار کروں، تشبیہ اختیار کروں، اگرچہ وہ تشبیہ صورت ہی کے اعتبار سے ہو۔ الحمدللہ یہ زبدۃ المقامات کے صفحہ 279 سے لے کر کے 284 تک یہ سارے معمولات مجدد الفسانی الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی فنا فی الرسول تھے، ان کے لیے صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی نسبت ہی کافی تھی۔ ہاں الحمدللہ کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ الحمدللہ 28 سفر المظفر حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرما، اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔